बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब की अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, प्रेस स्टेटमेंट ही कहना चाहिए कि उन्होंने यकतरफा तौर पे वो प्रेस स्टेटमेंट दी। पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ज़कात के नाम पे इकट्ठे किए गए पैसे, पब्लिक मनी जो लोगों ने बेचारों डोनेशन दी और अस्पताल बनाया, उसका आज सही इस्तेमाल किया इमरान खान साहब ने। लेकिन बहरहाल चूँकि मकसद बड़ा है, जिहाद कर रहे हैं, मकसद बड़ा है कि एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उसके लिए तो इमरान खान साहब का कीदा ही यही है कि ये तो अस्पताल तो ज़रूर इस्तेमाल होना चाहिए। बहरहाल जैसा तैसा उन्होंने इस्तेमाल किया और बता दिया, और उनके अंदर कोई खुद चूँकि एक ज़मीर बड़ा ज़बरदस्त है, उस ज़मीर की वो खुद ही तशरीह करते हैं। उनके नज़दीक मैं जो हूँ ना, मैं उनके नज़दीक अगर उनसे पूछा जाए तो मैं ज़मीर बेचने वाला मीडिया का आदमी हूँ, या तजिया करता हूँ ज़मीर बेचने वाला, या जो साफ़ी इस तरह की बात रखते हैं, मेरी तरह का मौक़िफ़ रखते हैं, वो ज़मीर बेचने वाले हैं। और बाज़मीर और बतल हुर्रियत कौन कौन है? इमरान रियाज, साबिर शाकिर, और बाकी मैं कुछ के नाम सारों के ले सकता हूँ, सारे आप जानते हैं। और फिर बताया कि जी किस तरीके से इनके वीलॉग आगे बढ़े हैं, इसकी पूरी हिस्ट्री है। बहरहाल ये बातें बाद में करूँगा, मैं बातें सारी उनकी तकरीर का करूँगा। मैं समझता हूँ कि उनकी तकरीर के बारे में कुछ कहूँ, लेकिन उससे पहले जो है मैं एक आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी बड़ी मिन्नत है। 10 अप्रैल को इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक एतमाद कामयाब हुई। 11 अप्रैल को शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। 11 अप्रैल की रात को हल्फ उठाया, उस हल्फ बर्दारी की तकरीब में मैं भी इस्लामाबाद गया हुआ था। अगले दिन लाहौर आके मैंने वीलॉग कराया, जिसका लबाब ये था, उन्वान ये था, टॉपिक ये था कि मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म बन गया, मुस्लिम नून की सियासत अब्दी नींद सो गई। इमरान खान साहब जो है वो चाहे ज़िंदा रहे या मौत रहे, उसकी सियासत जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा हो गई। 7 महीने का मैंने बताया था कि उसके बाद क्या होगा, वो सारे का सारा उस वीलॉग में आपको नज़र आएगा। कहते हैं को तो मैं पिछले साल भी कुछ बातें करता रहा हूँ, 2 साल पहले भी करता रहूँ, 3 साल पहले भी करता रहूँ, और ये बातें ऐसी नहीं थी कि मुझे कोई ये शौक़ है जी मैंने जो कहा वो ठीक हो गया। मुझे ये अफसोस हुआ है कि मुस्लिम नून के या बाकी सियासतदान वहाँ सदा बसरा साबित हुई। फ़ौज को बताया गया कि आप किस गुमराही में पड़े हुए हैं, किस तरह भटक रहे हैं, और किस तरीके से पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं, सदा बसरा। उल्टा इसको अपने खिलाफ ऑफेंस समझा गया। मेरे पे जियो बैन रहा, मेरा एक जंग के अंदर 3 साल कॉलम बंद रहा कि मैं इस चीज़ों को इजहार ही नहीं कर सकता। चलो अल्लाह ने कोई महामारी सुन ली। इमरान खान साहब ने पिछले 6 महीने 7-8 महीने में क्या वज़ीर आज़म होते हुए फ़ौज के कपड़े सारे बाजार उतार दिए। मेरा ये फिक्रा मेरे सारे दोस्त जानते हैं, जो आज तक मैंने यहाँ पे वीलॉग में नहीं कहा, प्राइवेट महफिल में कहता था। मैं कहता था कि जिस दिन इसको छेड़ा, जो अल्टीमेटली इनके साथ होगा, इमरान खान साहब ने जो कुछ करना है इस फौज का सलूक, ये मैंने बड़े बड़े फौज के नामी ग्रामी लोगों को भी कहा। मैंने कहा ये आपके कपड़े जो है बीच चौराहे में रीगल चौक लाहौर में उतारेगा, आप नवाज शरीफ, बेनज़ीर सारों को भूल जाएंगे। अल्लाह ना करता कि मेरे ये अल्फाज सच साबित होते, लेकिन आज मुझे सारे दोस्त याद दिलाते हैं कि कल रात को इजाज़ुल हक साहब के साथ मैं खाना खाया, तो वो भी मुझे कह रहे थे कि ये बात तुमने मुझे 1 साल पहले कही थी। कोई मुझे कहता है आपने 3 साल पहले कही थी। किसी ने कहा आपने इमरान खान के आने से पहले ये बात कही थी कि ये हरकत करेगा। लेकिन उस वक्त तो वतइज़्ज़ो मन तशाओ वतुज़िल्लु मन तशाओ, क्या कहा था जी, जमहूरियत जीत गई। देखो ये अल्लाह मियाँ ने कौम के साथ तो टक्कर नहीं चाहिए, आपका भी तो हिसाब किताब लेना था या नहीं लेना था। देखिए एक बात तयशुदा है, क्योंकि कल मुझे इंडिया के 8-10 चैनलों से फ़ोन आए और मुझसे वो लेना चाहते थे, मुझे इमरान खान साहब के ज़ख्मी होने के बाद भी पर लेना चाहते थे। मुझे पता था कि चूँकि पाकिस्तान के अंदर फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लग रहे हैं कुछ जगहों पे, तो मैं नहीं चाहता था कि वो ज़ाहिर है वो चाहते थे कि बात उन जो है खबीसों ने अपनी करनी है, लेकिन वो चाहते थे कि कोई पाकिस्तानी होगा तो वो ज़रा उनको कोई थोड़ी सी शायद कोई ज़्यादा उसकी हुई हो और कोई बात करे, क्योंकि उनके तो बहुत अंदर से उनकी खुशियाँ उमड़ के उनकी बातें खुली हुई थी पाकिस्तान में। तो मुझे हमेशा मुझे बड़ा अर्सा पहले कोई इंडियन के मैं आर्टिकल पढ़ता रहता हूँ हमेशा, बड़े अर्सा पहले कोई आर्टिकल में नज़र से गुजरे, किसी जनरल के थे, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के साथ हमें लड़ने की कभी भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। ये जितना मुल्क जा रहा है इसमें हमें एक ही काम करना है कि पाकिस्तान की फ़ौज को पाकिस्तान के लोगों के ज़रिए कमज़ोर करवाना है, और वो इसलिए होगी कि पाकिस्तान की फ़ौज ने अपने आप को सियासत के अंदर इस तरह मुलव्वस कर लिया है कि वो इससे बाहर निकल ही नहीं सकती। आज इमरान खान साहब ने हिंदुस्तानियों का वो ख्वाब पूरा कर दिया। हम खुद फ़ौज में तनकीद करते थे, हमारे पास एक तो हमें इजाज़त भी नहीं थी, क्योंकि शुमाली इलाका जात
اور ہمارا تو کوئی بندہ مر جاتا تھا تو نام ہی نہیں لیتا تھا. عمران خان صاحب کی چلو یہ اچھی ہے کہ جو کچھ ہے جھوٹ سچ ایک انہیں بیانیہ کسی کو دبنے نہیں دیا. چاہے انہوں نے جو کچھ ہوا انہوں نے اس کے ذمہ لگا دیا. شہباز گل سے لے کے اور سواتی سے لے کے آج بھی انہوں نے بتایا بات کے بتنگا بنائے ہیں. آج یقین جانو جتنے جھوٹ عمران خان صاحب نے آج بولے ہیں میں حیران ہوتا. میں کیوں کہتا ہوں کہ بندے کے بعد میں ایک ایک بات کو سوچتا رہا یا مبالغہ یا جھوٹ. اب ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کیونکہ جھوٹے آدمی کو میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ وہ صدق دل سے سمجھتا ہے یہ بات سچی ہے. بچپن میں ہم کو جھوٹ بولتے تھے تو کچھ 5-10 سال بعد گھر سے بچنے کے بولتے تھے بولتے یقین جانو ہمیں وہ سین گھومتا تھا اور وہ جھوٹ ایسا لگتا تھا سچ جو ہماری زندگی کا واقعہ ہے. پھر ہم روانی سے وہ بتانا شروع کر دیتے تھے 5-7 سال کے بعد. بہرحال عمران خان صاحب نے جو جھوٹ بولا لیکن جو آج ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ عمران خان ہے؟ نہیں, اس کے ذمہ دار پاکستان کی افواج پاکستان خود ہے. سب سے بڑا تو یہ کہ اس کو جہاں سے اٹھایا گیا ردی کی ٹوکری سے اٹھا کے آپ نے اس کو وزیر اعظم بنایا اور آپ نے چلتے ہوئے فنکشنل سسٹم کو جس میں بہت خرابیاں تھیں. میں نہ نواز شریف صاحب جو تھے مبرر تھے, نہ زرداری صاحب مبرر تھے, نہ کوئی آپ پارٹی مبرر تھی. بہت ہی تکلیف دہ حد تک ہمارے سیاسی پارٹیوں کے اندر مسائل تھے. ان سیاسی پارٹیوں کے ساتھ اگر ملک کو سیاسی استحکام میں رکھا جاتا, عمران خان ایک پروسیس کے تحت آتا, یہ آر ٹی ایس کو بٹھا کے اور لوگوں کو مار دار کر کے اور ظلم و شکار کر کے انصاف کی بات کرتے ہیں. اس کو شرم آنی چاہیے انصاف کی بات. آپ لوگوں نے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو جب وزیر اعظم تھا نواز شریف اور اس کو اٹھا کے جے ڈی کے سامنے بٹھا دیا تھا, اس کو سامنے تکنی کا ناچ سجا دیا تھا. پورا میڈیا 2014 سے وزیر اعظم پاکستان کو اس کے بندوں کو گالیاں دے رہا تھا. اس کے حق میں بولنے والے جیو کو یا جو درمیان کی بات کرنے والے کو بند کیا جا رہا تھا. اپنے دور میں رانا ثناء اللہ کے ساتھ انصاف کیا تھا. یہ ہے ان کا نیب کے چیئرمین کو ویڈیو دکھا کہ اللہ کے رسول کے نام پہ یہ باتیں کر رہے ہو. توبہ میں کہ حیران ہوں کہ ہمت چاہیے بر اعلانی میں. تو یہ عمران خان کو یہ بت یہ جو افریت یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ ہمارے اسی جناب باجوہ صاحب کا جس کا آج انہوں نے بڑے احترام سے نام لیا ہے. احترام کا مطلب ہے کہ آپ باز آ جاؤ اور جو کام کرنا کر دو. مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان کو آج پیغام بھی آئے ہیں کچھ نہ کچھ کہ آپ تھوڑا سا سنبھل جاؤ. لیکن عمران خان کون سا جو سنبھل جائے؟ اس کے تو اندر کے آج میں بٹیرا آئے ہوئے ہیں. اس نے کہا ہے کہ نہیں جو ہنگامے کرے وہ بھی کرتے رہو جب تک رانا ثناء اللہ, شہباز شریف صاحب, ادھر جنرل فیصل جو ہے وہ ریزائن نہیں کرتے. یہ وہ فرماتے رہے کہ یہ ریزائن کریں, اس وقت احتجاج جاری رکھنا. پھر جب میں نکلوں گا تو اسلام آباد جاؤں گا. میں پھر وہ کہتا ہوں کہ میرا ویلاگ دیکھ لیں. یہ مجھے تو دسمبر میں پتا تھا کہ یہ واقعات ہوں گے. میں تو دسمبر میں نے مسلم نون کی ساری قیادت کو ملا تھا کہ خدا کے واسطے ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ لو, یہ لڑائی ان کی ہونی ہے. میرے ویلاگ گواہ ہیں. میں اس درمیان میں اور بات بھی کرتا جاؤں. کیا خیال ہے کہ اس ملک میں آپ عمران خان صاحب کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو نہیں آنا چاہیے. اگر وہ آنا جس طاقت کے ساتھ وہ آ رہا ہے, جس غیر قانونی طریقے سے وہ آنا چاہ رہا ہے, اس کے بعد اس کو یہ بھی قطع نظر کہ وہ کتنا عرصہ قائم رہتا ہے حسینہ واجد کی طرح. لیکن حسینہ واجد نے جس طریقے سے پاکستان کی محبت کرنے والوں کو پھانسی دی, کہہ رہے جی پاکستان زندہ باد کا نعرہ, پتہ کرو کہ کیا ہو رہا ہے. یہ اسی شخص کی بیٹی ہے کہ جس نے جو کہ اس جرم کے اندر باہر کسی نہ کسی طریقے سے مجیب الرحمان ملوث ہوا تھا. کہ وہ یہ 6 پوائنٹس کرنے اس کے عزائم نظر آ رہے تھے. جس کی جتنی گنجائش تھی اتنا کہہ رہا تھا وہ شیخ مجیب الرحمان اس وقت. تو یہ اگر آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ کسی دوسرے کو پاکستان میں رہنے کا حق نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ انصاف کا تقاضا ہے. عمران کا سب کچھ اپنے اصول, اپنا قانون. اب ساری چیزوں سے کہیں مجھے تحریک انصاف والوں کی ایک بات اچھی لگتی ہے, آج تک نہیں بتاتے. وہ کہتے ہیں میرے پہ کرپشن کے الزام لگا رہے ہیں. الیکشن کمیشنر تو بڑا جو ہے نا اس کو گندی گالیاں دیتے ہو. کیوں گالیاں دیتی ہو؟ کہ اسے آپ کو آئینہ دکھا دیا ہے. جو آپ کہتے ہو آڈیو, کہتے ہیں جی لوگوں کو 25 کروڑ کی سندھ ہاؤس میں بولی لگی, اس کا تو ایک ثبوت نہیں آیا. آپ کی آڈیو ٹیپ میں آپ نے 25 کروڑ کے 5 ایمبولینس خریدے اور آپ نے بتایا کہ یہ آڈیو ٹھیک ہے اور یہ پرائم منسٹر ہاؤس کی جو ہے وائلیشن ہوئی ہے. اب یہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں نے اس لیے خریدے گورنمنٹ کے پیسے جو تھے وہ نہیں لگائے. پھر جھوٹ کیا ہی بولے, شوخانہ میں 70% لوگ مریض علاج کے لیے آتے ہیں. میں نے 2 یونیورسٹی بنائی. وہ القادر یونیورسٹی میں ایک بندہ نہیں ہے, کہتے میں نے 2 یونیورسٹی بنائی اور وہاں سارے بندے فری پڑھ رہے ہیں. سارے لوگوں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نمل یونیورسٹی میں کہتے ہیں جی کہ 90% لوگ فری پڑھے. اب بھی آپ نمل یونیورسٹی میں جائیں, کوئی میڈیا والوں وہاں انٹرویو کر کے آئے کتنے فری پڑھے اور کس طرح کی فری پڑھے. پھر کہتے ہیں ان کو نوکری مل جاتی ہے. یقین جانو دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. ان کو ان کی کوالٹی آف ایجوکیشن اتنی لو ہے کہ وہاں پہ کسی کو نوکری نہیں مل رہی. نواز شریف وغیرہ
کبھی انہیں بتایا کہ اتفاق ہاسپٹل میں بنایا اور ہمیں کتنے فری کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو اس سے سیاست نہیں کرنی تھی. انہوں نے بتایا کہ شریف میڈیکل سٹی کے اندر کتنا بڑا شہر بنایا ہے, شریف جو ہے ایجوکیشن کمپلیکس بنایا ہے, کتنے لوگ فری میں پڑھ رہے. جا کے سروے کرو, اس کا بھی کمپیئر کرو. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم 70 سال کے ہو گئے ہو, لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ دلوں کو اللہ تعالیٰ جب سیل کر دیتا ہے, مجھے تو اس کے اوپر بڑی ہمدردی آ رہی تھی کہ یار اللہ نے اس بیچارے کی جان بچا رہی ہو, اچھا کیا, اور بہت میں دعا کر رہا تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کے اوپر وہ جھوٹا نیریٹو کہ مجھے 2 بس ملے, بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں گر گیا, یعنی کہ گر گیا, گولی سے گر گیا. اور جس نے مارنا تھا بسٹ مارا, اس کی 8 گولیاں کسی کو تو لگتی, تم تو گر گیا, کچھ تو کھڑے ہو گئے. نہیں, وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو علیم بیچارہ اوپر کی گارڈ کی گولی سے بڑھا, کیونکہ جو رپورٹ آئی اوپر کی 2 اور نیچے 3. کہتے ہیں جی ان تینوں کو ریزائن کرنا چاہیے کہ یہ جو ہے حرج کریں گے تشویش میں. یہ مجھے بتائیں کہ پنجاب کے اندر حکومت کس کی ہے؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ساری آدھی فوج آپ کے ساتھ ہے اور پولیس 90% اسلام آباد کی بھی آپ کے ساتھ ہے, پنجاب کی تو دل و جان سے ساتھ ہے, نظریاتی طور پہ آپ کے ساتھ ہے. آپ کے ہاتھ میں چودھری پرویز علی وزیر اعلیٰ, عمر چیمہ آپ کا وزیر داخلہ پنجاب کا, رانا سونالا ماڈل ٹاؤن کا اس لیے قاتل تھا, شہباز شریف اس لیے قاتل تو ان کے خلاف ایف آئی آریں کٹی. آپ کو یہ بات بھول جاتی ہے, ان کے خلاف ایف آئی آریں کٹی. جب وہ چیف منسٹر تھے, یہ آپ نے راحیل شریف سے یہ بات یہی منوائی تھی جا کے دھرنے کے علاوہ, آپ کو کچھ نہیں ملا کہ جو ایف آئی آر کاٹیں گے. اور مسلم لیگ نون کے بڑے بڑے لیڈروں کے خلاف آپ نے کٹوائی, کیونکہ آپ ہمیشہ سے چاہتے ہیں کہ سب کو مارو, مجھے اکیلا چھوڑ دو, میرے چپ کر دو. اللہ کا شکر ہے کہ آپ اکیلے رہ گئے ہو اور اس آپ دندناتے پھر رہے ہو. میں کتنی دفعہ کہا تھا کہ 1971 کو آپ بھول جائیں گے جو یہ پاکستان دیکھنے جا رہے ہیں. یہ میں نے 2018 کے اندر میں کالم لکھا تھا 12 مارچ کو جنگ اخبار میں. میں نے کہا تھا یہ عمران خان کو آپ لائیں گے, اس کے بعد آپ 2 سال بعد دیکھیں کہ آپ کو مشی پاکستان دوبارہ ریپیٹ ہوگا. چلو 2 سال لانچ سے 3.5-4 سال بعد ہوئی ہے. میں نے کہا تھا آپ نے جو یہ کام کیے ہوئے نا, جو پاکستان کو یونیفائی رکھ سکتے تھے وہ زرداری رکھ سکتا تھا, ساری اپنی اعتراضات میں ہونے کے باوجود نواز شریف رکھ سکتا تھا. یہ وہ بریڈ تھی جن سے کچھ توقع رکھی جا سکتی, دوسری وجوہات جو ہے کچھ بھی ہوں. آپ نے تو کس طریقے سے پاکستانی فوج کو صفر کر کے رکھ دیا, اور ایک سے مطلب ہے کہ آپ ختم ہیں. میں بھی پاکستانی فوج کو بتاتا ہوں, ہی از ناٹ فنش یٹ. وہ آپ کو ایک جگہ پہ گھیر کے یہ تھوڑا سا سانس لے گا, پڑاؤ ڈالے گا, اس تک آپ آدھے ہوں گے, پھر اگلا ہاتھ ڈالے گا. اب کہہ لیں کہ آیا یہ کسی کا ایجنڈا ہے, مجھے تو پچھلے کئی مہینوں سے حقیقت ہے کہ میں لرزہ بردام ہوں کہ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں. یہ آیا, لیکن اگین اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو ڈسٹ بن میں پڑا تھا, اس کو اٹھایا گیا, پھر آپ نے اس کو الیکٹیبلز دیے, پارٹیاں توڑی آپ نے نواز شریف کو ہٹایا, اس کی حکومتیں ختم کی, بلوچستان میں ختم کی, اور آپ نے لوگوں کو یہی بتایا کہ نواز شریف جو ہے مودی کا یار ہے. اسٹیبلشمنٹ کی یہ کارکردگی تھی. سال بعد کہتے ہیں جی کہ ہمیں بعد میں پتہ چلے کہ بہت اچھا آدمی ہے. باجوہ صاحب فرما رہے ہیں, بھائی صاحب مجھے کوئی افسوس نہیں ہے, مجھے صرف افسوس یہ ہے کہ پاکستانی فوج کے بارے میں یہ پتہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں وہ بڑے ہی حساس ہیں, کیونکہ ان کا نام نفقہ, ان کی تنخواہیں, ان کی ساری پاکستان سے جڑی ہیں. آئے آپ اپنی ذاتی اغراض کے لیے. پھر مجھے یہ بھی شک نہیں ہے, میں یہ بتاؤں کہ حقیقت ہے کہ اپریل کے بعد بھی اگر یہ چاہتے تو عمران خان صاحب کا نام و نشان مٹ سکتا تھا سیاسی طور پر, کیونکہ آج کے طریقے صاحب والے ہر چیز کو سمجھتے دھمکی ہے. یہ اس کے جلسے کروانے میں ممد معاون تھے. 2 بندے عمران خان صاحب کے ساتھ چھوڑے ہوئے تھے. کیوں؟ کیونکہ شہباز شریف, نواز شریف, زرداری, فضل الرحمان, اگر وہ عمران خان ختم ہو گیا تو یہ ہمیں کھا جائیں گے. اینڈ آف دا ڈے فوج یہ چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے یہ فوراً اقتدار چھوڑیں, جو 12 اپریل 2022 آج 6-7 مہینے پہلے کے ویلاگ میں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ جی یہ حکومت اب لیا, اب فوراً جائیں, چھوڑیں, جان چھوڑیں سارے گندے کام کروا کے, کیونکہ اس کے اندر یہ تھا کہ شاید نگران حکومت بنے اور شاید سپریم کورٹ سے لے لیں, اور شاید دیکھو خواہشات کی تو کوئی وہ ہے نہیں, شاید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہو جائے, باجوہ صاحب کچھ اور گزارا کر لیں, شاید جو ہے نا جو کوئی ایسا بندہ نہ بن جائے جو مجھے باجوہ صاحب کی گڈ بکس میں نہیں ہے, لیفٹیننٹ جنرل. وہاں پہ بھی 5 جنرلوں کا ایک سے مائنڈ سیٹ ہے, ایک جنرل کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. یہ ہوتا ہے فوج کے اندر, کوئی لانگ کورس کیا ہے, کوئی شارٹ کورس کیا ہے, کوئی کیا ہے. یہ ساری باتیں پبلک کو ساری پتہ چل گئی ہے. پہلے بتایا گیا کہ جنرل عاصم منیر جو ہے, یہ بات لیک کی گئی کہ اس نے کس نے لیک کی ہے کہ عمران خان صاحب کو فرا گوگی اور فرسٹ لیڈی بشا بی بی کی کرپشن کے
ثبوت دیے تو ان کو کہا یہ ISI سے نکال دیے. جب فرما رہے تھے نا کہ مجھے خود اسٹیبلشمنٹ نے بتایا کہ یہ لوگ کرپٹ ہے, تو اسٹیبلشمنٹ نے تو آپ کو بھی بتایا تھا کہ آپ لوگ کرپٹ ہو. آپ نے کہا نہیں عاصم منیر کو فوراً نکالو, اگلے دن نکال دیا. یہ باتیں پھیلائی گئی عمران خان صاحب کے اندر تاکہ عاصم منیر کے خلاف ایک سازش ہو سکے, اس کو بدنام کیا جا سکے. پھر بتایا گیا کہ مسلم یونین عاصم منیر کو, جنرل عاصم منیر کو لانا چاہتی ہے. یہ ہماری فوج بھی کروا رہی تھی, لیکن خود نہیں پتا تھا ان کے ساتھ بیتے گی کیا. اس نے کہا جی مانسٹر تو کریٹ کر سکتے ہو, وہ کس قسم کو ہوگا اور وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا اس کا شاید آپ نے کبھی تعین نہیں کیا تھا. آپ کی عادت پھیلی ہوئی تھی بے نظیر, نواز شریف, جنیجو کو نکال دو, جمالی کو نکال دو. چلو نیٹ پریکٹس اچھی تھی. شو کے میں کیا کہتا ہوں, شو کے گل بوسی میں کانٹوں میں زبان رکھ دی. پھر آخر عمران خان ٹکر گیا. مجھے تو ایسا یقین ہے جیسا میرے اپنے ایمان کا مجھے یقین ہے, اسلام کے اوپر یقین ہے کہ عمران خان کے ساتھ یہی کرے گا جو وہ کر رہا ہے. اور یہ ہی از ناٹ فنش یٹ. میں نے تو کہا نا کپڑے اتارے, کپڑے تو نہیں اتارے. اتنے بے بس ہیں, اتنے اسے ڈرے ہوئے ہیں سارے کے سارے. آج کے نہیں 6 مہینے کے پہلے دن سے ڈیفینسو ہے. پہلے آیا ڈرتے ڈرتے ISPR کے جنرل صاحب مارے ہیں, وضاحتیں دے رہے ہیں, یہ سائفر, یہ مراسلہ جھوٹ ہے, غلط ہے. انہوں نے اگلے دن کہا, اس نے کہا جی ادھر کہتے ہو کہ اس میں لکھا ہو سازش ہے, ادھر کہتے جھوٹ ہے. پھر پریس کانفرنسیں کی. میں نے کتاب کہا تھا ٹو لٹل ٹو لیٹ. میں نے کہا چلو لٹل نہیں ہے لیکن ٹو لیٹ. انہیں اگلے دن کہا میرے خلاف سیاسی پریس کانفرنس نہ کرو. ایسا آتا ہے کہ یقیناً کاٹ کے رکھ دیتا ہے. کسی کی جرأت تھی کہ اس طرح جرنیلوں کو نام دے. ڈان لیکس تو یاد آتی ہوگی جنرل باجوہ صاحب آپ کو, جو آپ نے ریجیکٹ کر دی تھی, ریجیکٹڈ. نواز شریف نکال دو پرویز رشید کو یا اریسٹ کر لو. یہ اللہ تعالیٰ کا تھا, خط خدا کا ہے. پہلے اللہ نے آپ کو سزا دینی تھی, لیکن آپ کی سزا میری بدقسمتی جو پاکستان کی سزا ہے. آج وہ کس طریقے سے آیا ہے ایک ایک چیز پہ. اب اسے 2 چیزیں کی. تحریک انصاف والوں کی بڑی زبردست ہے, کسی چیز کا حساب نہیں دیتے. میں نے کہا نا جولائی کے اندر, آج بھی یورپ کی مثالیں دے رہا تھا نا, اسی یورپ کے فائنینشیل ٹائمز نے کہا کہ یہ کرپٹ ہے. کہتا ہے میں نے چندہ جمع کیا, لوگ مجھے چندہ دیتے ہیں. ہاں عارف نقوی جو 280 سال امریکہ میں جیل ہوا چاہتا ہے, اس نے آپ کو 2.1 ملین دیا, جس کے بارے میں فائنینشیل ٹائمز کہتا ہے کہ اسے خیرات کا پیسہ اکٹھا کیا, خیرات کے نام پہ, ووٹن کرکٹ کلب کے نام پہ, اور آپ کی سیاست لے دیا, جس کے لیے سارے FIR بلاتے. FIR مجھے بلاتی ہے. کوئی بندہ ہو, میں نے کئی دفعہ کہا کہ حضرت عمر کو جب سوال کیا گیا وہاں پہ جمعے کا خطبے کے لیے کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا حضرت عمر جمعہ بعد میں پڑھانے ایک صحابہ کرام کھڑے ہوئے, یہ بتاؤ کہ ہمارے ایک کپڑے ہمیں ملا, آپ کو ملے, ہمارا ایک لباس پورا نہیں ہوا, تم قدمے لمبے ہو اور تم پورا لباس پہن کے پھر ہو. تو تم نے کہا میرے بیٹے کا ہے. انہوں نے کہا یہ نہیں کہا اس میں پکڑ لو, یہ FIA کا میرا حساب لیتا ہے, ریاست مدینہ کا جس کا میں قائم کر رہا ہوں. اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا میرا بیٹا اس کو بھی ملا ہے, مجھے ملا ہے, نہ اس کا پورا تھا مجھے پورا. انہوں نے اپنا مجھے دے دیا کہ ابا جان آپ دونوں کو بنا دیں. کتنی دفعہ یہ بات بتائی ہے, لیکن یہ عمران خان صاحب کی اپنے لیے نہیں ہے. تکلیف یہ ہے جو جنرل ندیم انجم نے کہی تھی کہ عمران خان صاحب کا جھوٹ جو ہے نا, جو اس نے حشاشین پیدا کیے ہوئے ہیں, حسن البنا والے, جو میں نے اپنے کالم میں لکھا تھا کہ اس نے ایک آپ کو یہاں نہیں بنایا تھا, کل میرا کالم چھپا ہے عمران خان صاحب کی جنت, جس میں اس نے حسن البنا نے ایک جنت بنائی تھی جس میں لوگوں کو چرچ سے بھنگ عادی کر کے اور ان کو دکھاتا تھا اور کہتا تھا یہ جنت ہے, اور وہ لوگ مان جاتے تھے چرچ سے بھنگ کو, اور وہ کہتے جنت. پھر کہتا تھا جاؤ اس جنت حاصل کرنی ہے تو فلاں کو جرنل کو قتل کر کے آ جاؤ, فلاں سیاستدان کو قتل کر کے آ جاؤ, فلاں جگہ کی توڑ پھوڑ کر کے آ جاؤ, پھر اپنے آپ کو مار ڈالو. وہ خودکشی کر لیتے تھے. یہ اسی طرح کے گروپ اس نے پورے پاکستان میں بدقسمتی پیدا کر دی ہے. اسی کئی وجوہات ہیں. جو نشیوں کا گروپ جو حسن البنا نے 11ویں-12ویں صدی کے اندر بنایا تھا, یا 12ویں-13ویں صدی بنایا تھا, وہ اس نے آج کل اسی طرز کا بنایا ہوا ہے. عمران خان صاحب کی جنت میں ان کو دکھاتا ہے کہ یہ جنت ہے جس میں آپ نے جانا ہے, اور وہ تو جا رہے ہیں. آپ حساب کیوں نہیں دیتے عمران خان؟ کوئی وجہ, کوئی صورت حال. بہرحال آپ نے یہ, چونکہ معیار یہ ہے کہ آپ جو جھوٹ بولتے ہیں اس کو قرآن کا حرف سمجھا جاتا ہے, اور جو سچ ہے چاہے وہ قرآن کی آیت ہی نعوذ باللہ کیوں نہ رکھی جائے, وہ آج ماننے سے انکاری ہیں. آج پاکستان میں اللہ میاں آسمان سے آواز لگائے کہ یہ بندہ جو ہے یہ میرا بندہ نہیں ہے, تو کیا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے جو اس وقت الحشاشین جو ہے پھر رہے ہیں, وہ مان جائیں گے؟ نہیں مانیں گے. بہت ساری باتیں کی جو ایک ایک کو میں کروں تو جی پتہ نہیں کیا, اور سارا اگلا بتا دیا. میں اسلام آباد بھی جاؤں گا. یعنی کہ پاکستانیوں, آپ کی تکلیف ابھی ختم نہیں ہوئی. پورا پاکستان چونکہ ابھی تک لگڑ بگڑ قائم ہے,
میرے تو مجھے پتہ تھا کہ پاکستان کے دانے مک چکے ہیں، باقی اس نے آپ کی اس کی ویڈیو بھی سن لی تھی جس کے اندر یہ بندے خرید رہے 5-5 کروڑ کے. آپ یہ کہتے ہیں میرے پہ بڈ سلنگنگ کریں گے، میری گندی ویڈیوز دکھائیں گے، نہ ماننا، وہ ایسے ہی نہیں مانیں گے. میں تو یہ بات ایک بندے کو کہی تھی کسی اس کو کہ میں نے کہا جی اسے خلاف کچھ لے آؤ. یہ جو بندہ اس وقت اس کے بندے تھوڑے تھے، جو بندے لگے ہوئے ہیں وہ نہیں مانیں گے. اور پھر اس کے بعد پرویز الہی ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ عمر چیمہ، تو اس کا مطلب ہے یہ بالکل بیکار ہیں. بتا دیتے گجرات پولیس تو پرویز الہی صاحب نے ڈی پی او سارے اپنی مرضی کے وہاں لگائے ہوئے ہیں، چن چن کے جو بالکل اسے کمال کے ہیں، ایلیٹ کمال کی ہے، ساری چیزیں دی ہوئی ہیں. اور انہوں نے کہہ بھی دیا کہ آپ اوپر سے کہہ رہے ہیں، سینٹر کہہ رہے ہیں آپ تفتیش کرائیں. یہ کہتے نہیں میں نے تو وہ کام کرنا ہے جو میرے وہ کرنا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں. یہاں کی کیونکہ اس ملک میں عمران خان صاحب نے انتشار پھیلانے کا جو ہے سارے ٹولز کے پاس آ گئے، اور اسے پاکستان کی سیاست کو جو عرصے سے میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کنٹرول کر رہے ہیں، آج اس میں 2 چند نہیں 4 چند نہیں کئی گنا زیادہ اضافہ ہوا ہے. اب آپ اس معاشرے کو دیکھیں اور اپنی جانیں بچائیں، کیونکہ جو کچھ ہو چکا ہے، کل نعرے لگ چکے ہیں، میں وہ دہرانا نہیں چاہتا ہوں. پشاور میں کتنے افغانی اور انڈین اور سارے آ گئے، اور پتہ ہے پہلے بھی وہاں پہ پی ٹی ایم وغیرہ اور ساری چیزیں موجود تھیں. اور اب پھر بہرحال آج ہماری پاکستانیوں کی وہ لوگ جو کہ کچھ سمجھدار ہیں اور جانتے ہیں، ان کی تکلیف میں اضافہ ہوگا. اس کے لیے کم از کم نہ تو حکومت کو شکایت کرنی چاہیے تو نہ فوج کو. ہماری شکایت بنتی ہے حکومت کو، اس لیے نہیں کہ ان کو کس نے کہا تھا کہ آپ حکومت لیں. پاکستان بنانے کے لیے اسحاق ڈار آیا تھا نا کہ جی میں اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں میں بچا لوں گا. میں نے تب بھی کہا تھا کہ آپ یہ ایک سیل حاصل ہے، یہ نہیں بچ سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا. صورتحال جو ہے وہ انتہائی مخدوش ہے اور دگردوں ہے. اس نے جو عمران خان نے جو بار ہے اس کی بہت اوپر لے گئی ہے. دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی گزان نہ پہنچائے، کیونکہ اب اس کو کوئی گزان بھی پہنچی تو اس کی انہوں نے نیٹ پریکٹس کر لی ہے. باقی آپ مجرم پکڑیں، آپ کچھ کہیں، اسے ماننا نہیں ہے. جو بندہ اپنی پولیس، پنجاب پولیس جس کا ذمہ داری تھی، اس کو وہ ذکر نہیں کیا. فائنینشیل ٹائم جیسے کرپشن کے لگائے ہیں، آج تک اس کا ذکر نہیں کیا. جہاں القاعدہ یونیورسٹی کا وجود نہیں، وہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا وجود ہے. شوق خانہ میں جس میں 30-35% زیادہ علاج نہیں ہوتا، اور وہاں پہ آپ پوچھ لیں کہ اتنا علاج کئی ہسپتالوں میں ہو رہا ہے. میں نے بتایا نا، صرف جا کے سروے کرا لیں. عمران خان صاحب کا جھوٹ جو ہے وہ قرآن کی آیت ہے. ان کا جو سچ ہے چاہے کچھ بھی ہو، صدا بسرا ہے، اس کو کوئی سننے پر تیار نہیں ہے. ذمہ دار اس کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ساتھ یہ ٹولہ جو اقتدار میں آیا ہے صرف اقتدار کی خاطر، چند مہینوں کی خاطر، اپنے کیسز ختم کرنے کی خاطر انہوں نے پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کو پگا دی ہے. وما علینا الا البلاغ.